वजीर सेहत हरीश राव ने नलगुंडा के मर्रीगुड़ा में 30 बिस्तरों के CHC अस्पताल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने मरकजी हुकूमत पर हजारों करोड़ रुपयों के फंड रोकने का इल्जाम लगाते हुए बताया कि 2 सालों में 12,000 करोड़ रुपए के फंड्स रोक दिए गए हैं, ताहम रियासती हुकूमत ने फलाही स्कीमों पर अमल आवरी जारी रखी है। वजीर सेहत ने कहा कि इंतखाबात के वक्त किए गए वादे के मुताबिक मर्रीगुड़ा के लोगों के लिए अस्पताल बनवाया गया है और एक एम्बुलेंस डिजिटल एक्सरे मशीन भी मुहैया करवाई गई है। उन्होंने अस्पताल के लिए जनरेटर, अल्ट्रासाउंड मशीन भी फराहम करने के साथ साथ गायनोकोलॉजिस्ट की खिदमत भी मुहैया करवाने का यकीन दिलाया है। TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने BJP की हिदायत के मुताबिक BRS तश्कील दी है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायद ने KCR पर तनकीदें की और उन्हें झूठ का एम्बेसडर करार दिया। दलित कायद को CM बनाने, रोजगार की फराहमी, कबायली रिजर्वेशन जैसे वादों की याद दहानी करवाते हुए कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने TRS हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलसानी श्रीनिवास यादव का कहना है कि वजीर आला KCR की दौर अंदेशी के सबब माही परवरी के शोबे ने बहुत तरक्की की है। वजीर ने मासब टैंक में अपने दफ्तर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने माहीगीरों की रुकनियत के इंदिराज के लिए शुरू करदा खुसूसी मुहिम की तफसीलात बताई हैं। रियासती वजीर का कहना है कि ये मुहिम 3 माह तक जारी रहेगी और 1,30,000 अफराद को मेंबरशिप फराहम की जाएगी। 18 साल से जायद उम्र के माहीगीरों को रुकनियत दी जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ने तश्कील तेलंगाना के बाद से हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगियों की तारीफ करते हुए कहा कि रियासत के आबी ज़खायर पानी से लबरेज हैं और तेलंगाना हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो मछेरों को मुफ्त मछलियाँ और झींगे तकसीम कर रही है। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लोन के हुसूल के लिए हार्ड कॉपीज जमा करवाने के लिए सैकड़ों अफराद मंगल के रोज भी हज हाउस में जमा देखे गए हैं। लोन के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करवाने की आखिरी तारीख खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से हार्ड कॉपीज जमा करवाने के लिए हज हाउस में अक़लियती बिरादरी बिलखुसूस ख़वातीन की कसीर तादाद देखी जा रही है। आपको याद दिला दें कि 7 बरसों के वक्फे के बाद कर्ज के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं और 45 लाख पर मुश्तमिल अक़लियती आबादी में से हुकूमत ने सिर्फ 5,000 अफराद को ही कर्ज देने का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद में से सिर्फ 1,919 दरख्वास्तों की यकसोई की जाएगी। बरक्स इसके हार्ड कॉपीज दाखिल करवाने के लिए मंगल के रोज भी अवाम की भारी तादाद हज हाउस पहुंची है। हज हाउस में कसीर तादाद जमा हो जाने से अमले को काफी दुश्वारियां पेश आई। उन्होंने लोगों की जानिब से ताउन न किए जाने की शिकायत की। अमले और लोगों के दरमियान तालमेल भी नजर नहीं आया। बताया गया है कि दरख्वास्त गुजारों ने जल्दबाजी में शीशे के दरवाजे तोड़ दिए, जिसके बाद अमले ने काउंटर्स बंद कर दिए। अब देखना यह है कि दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में हुकूमत की जानिब से तौसी की जाती है या फिर लोन मिलने की आस में हजारों रुपये खर्च करते हुए मी सेवा, मंडल ऑफिस और हज हाउस के चक्कर काटने वाले मासूम अक़लियतों के साथ लोन की फराहमी के नाम पर एक और मजाक किया जाता है। जैन कम्युनिटी के अफराद ने सरबरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। हुकूमत झारखंड की जानिब से श्री समेश शिखरजी को सियाहती मुकाम में तब्दील करने के फैसले के खिलाफ जैन तबके का एहतजाज जारी है। MP हैदराबाद ने इस एहतजाज की तायीद की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो जैन समाज की हिमायत में खड़े हैं। उन्होंने झारखंड हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने की भी मांग की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुसलाम में जैन कम्युनिटी के अफराद ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और जैन तबके के एहतजाज और मुतालबे की हिमायत करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। महकमे पुलिस में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों ने हुजूराबाद MLA E राजेंद्र से मुलाकात करते हुए इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की अपील की है। BJP रुकने असम्बली ने उम्मीदवारों से मुलाकात करने के बाद तेलंगाना रियासत की तश्कील और KCR को बरसर इक़्तिदार में आने के 8.5 साल मुकम्मिल होने के बाद भी 2 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा न करने पर KCR पर तनकीदें की हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्रीनिवास राव पर भी E राजेंद्र ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि तुलबा और वालिदैन को धोखा देने के लिए नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं।
دہلی شراب گھوٹالے کے 5 ملزمین کو عدالت نے عبوری ضمانت دے دی ہے۔ دہلی شراب گھوٹالے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ راؤس ایونیو عدالت نے سمیر مہندرو، ارون پلائی اور محکمہ ایکسائز کے سابق افسران کلدیپ سنگھ، نریندر سنگھ اور موتا گوتم کو ضمانت دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دوسری جانب راؤس ایونیو کی عدالت نے شراب گھوٹالے کے سلسلے میں سی بی آئی کی داخل کردہ چارج شیٹ کی بھی تفتیش کی ہے۔ چارج شیٹ میں سی بی آئی نے 7 ملزمان کے نام درج کیے تھے۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت بھی کی ہے اور ان میں سے 5 کے لیے ضمانت منظور کر دی ہے۔ میس کی فوری طور پر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے سڑک پر احتجاج کیا ہے۔ E2 ہاسٹل کے طلباء نے 2 ماہ سے میس کی سہولیات فراہم نہ کرنے پر برہمی ظاہر کی ہے اور وی سی سے ان کا مسئلہ حل کرنے کی مانگ کی ہے۔ طلباء نے سڑک پر احتجاج کرتے ہوئے وی سی کے خلاف نعرے بلند کیے ہیں اور اگر ان کے مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو احتجاج میں شدت لانے کا انتباہ بھی دیا ہے۔ سڑک پر طلباء کے مظاہرے کے سبب کچھ دیر تک ٹریفک جام دیکھا گیا۔ حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے ملازمین نے اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ HMR ملازمین گزشتہ 5 سالوں سے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے سے ناراض ہیں۔ منگل کے روز ڈیوٹی کے اوقات میں ملازمین کے احتجاج کے سبب آف لائن ٹکٹنگ خدمات میں خلل پڑا ہے۔ ٹکٹ کاؤنٹر پر طویل قطاریں دیکھی گئی۔ ملازمین نے ان کی تنخواہیں 15,000 سے 18,000 تک بڑھانے کی مانگ کی ہے۔ دوسری جانب میٹرو حکام کا کہنا ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے افواہیں اور غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات عوامی مفاد کے خلاف ہیں اور اس سلسلے میں HMR انتظامیہ سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ عملے کو مناسب سہولیات اور مواد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اور ان کے مسائل مزید جاننے کے لیے ملازمین کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ تلنگانہ ہینڈی کیپ کوآپریٹو کارپوریشن چیئرمین کے واسو دیو ریڈی نے تلنگانہ حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ حکومت معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر شیلاجا کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے واسو دیو ریڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ حکومت کو ملک میں معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی بہترین ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام شعبوں میں 5% ریزرویشن، نوکریوں میں 4% اور تعلیم کے شعبے میں 3 تا 4% ریزرویشن بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ معذور شخص کی شادی کے لیے بھی 2,25,000 روپے کا حکومت کی جانب سے تعاون کیا جا رہا ہے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے احیا سے خبر دہلی کے مار گھاٹ ہنومان مندر میں پوجا کی ہے۔ 9 دنوں کے وقفے کے بعد دہلی میں مار گھاٹ ہنومان مندر سے صبح 10 بجے یاترا کا دوبارہ آغاز ہوا ہے۔ ریاست اتر پردیش میں داخل ہونے والی بھارت جوڑو یاترا کے احیا سے پہلے راہل گاندھی نے مار گھاٹ ہنومان مندر میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ بھارت جوڑو یاترا نے کل 9 ریاستوں میں 3,000 کلومیٹر کا احاطہ کر لیا ہے۔ بھوانی نگر پولیس نے آپریشن چبوترا چلاتے ہوئے راتوں میں غیر ضروری طور پر سڑکوں پر گھومنے والے کئی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں آپریشن چبوترا چلایا جا رہا ہے۔ گزشتہ شب بھوانی نگر پولیس کی جانب سے آپریشن چبوترا چلایا گیا۔ اس دوران کئی افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ انہیں پولیس اسٹیشن منتقل کرتے ہوئے پولیس عہدیداروں نے ان نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کی۔ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ اور چکر پلی پولیس نے ہیش آئل سپلائی کرنے والے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے اور منشیات فروش ایک ڈرگ سپلائر کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم این پروین کمار حیدرآباد میں 15 منشیات فروشوں اور بنگلور شہر کے دیگر سپلائرز کو منشیات فراہم کر رہا تھا۔ ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ اور چکر پلی پولیس نے یہ گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں۔ ملزمین کے قبضے سے ہیش آئل کی 60 بوتلیں، 400 لیٹر پیٹرولیم ایتھر، 3 موبائل فون اور ایک کار کے علاوہ 14 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے نوجوانوں اور طلباء کو منشیات کا شکار نہ ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے اور والدین سے اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی درخواست کی گئی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے ڈاکٹر انجنیا گوڈ کو اسپورٹس اتھارٹی چیئرمین مقرر کرنے پر وزیر اعلیٰ KCR کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج میں BRSV طلباء لیڈر ونود کمار کی قیادت میں طلباء نے کیک کاٹا اور KCR کی تصویر کو دودھ سے نہلا کر جشن منایا ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے
طلبہ یونین کے لیڈر نے کہا ہے کہ KCR کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ کو اہمیت دینے اور انہیں ریاست میں مناسب مقام دینے، اہم ذمہ داریاں سونپنے پر وہ کافی خوش ہیں۔ سبھی طلبہ نے اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین مقرر ہونے پر ڈاکٹر انجنا گوڑ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بھائی کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ پرینکا گاندھی نے مودی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کی چھوی کو خراب کرنے میں مودی حکومت نے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بڑے بھائی پر فخر ہے۔ لوگ ان کی سلامتی پر سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے بھائی سچائی کے راستے پر ہیں اور خدا ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ آن لائن لون ایپ کے ذریعے قرض حاصل کرنے کے بعد ہراسانی کا شکار ہونے والا شخص 31 دسمبر سے اپنے گھر سے لاپتہ ہو چکا ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے بورا بنڈے کے ساکن متین 31 دسمبر سے گھر نہیں لوٹے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 34 سالہ عبد المتین بے روزگار تھے اور انہوں نے آن لائن لون ایپ کے ذریعے قرض حاصل کیا تھا، جس کے بعد انہیں قرض لوٹانے کے لیے ایگزیکٹو کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ 31 دسمبر کو وہ بیگم پیٹ اپنے دوست کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، تاہم اس کے بعد سے گھر نہیں لوٹے ہیں۔ پریشان افراد خاندان نے انہیں ہر ممکن جگہوں پر تلاش کرنے کے بعد پولیس سے رجوع کیا ہے۔ SR نگر پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا ہے اور ان کی تلاش میں مصروف ہو چکی ہے۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے بتایا کہ 1,49,970 کسانوں کے کھاتوں میں ریتو بندھو اسکیم کے تحت رقم جمع کروائی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ ریتو بندھو اسکیم کے تحت حکومت نے کل 51,50,958 کسانوں کے لیے رقم جاری کی ہے اور تلنگانہ حکومت کی ان اسکیمات کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے وزیر زراعت نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے 1 روپیہ بھی نہ دیے جانے کے باوجود بجلی، آبپاشی، ریتو بندھو، ریتو بیمہ جیسی اسکیمیں ریاست میں نافذ کی جا رہی ہیں اور اگر یہ اسکیمات پورے ملک میں نافذ کر دی گئی تو ملک کا شعبہ زراعت دنیا کے لیے مثالی بن جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ مرکز میں BRS کو اقتدار حوالے کرنے پر وہ سال کے اندر جگمگاتا ہندوستان تعمیر کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کافی وسائل ہیں، لیکن مرکز میں اقتدار میں آنے والی جماعتیں ان وسائل کا استعمال نہیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بھون میں آندھرا پردیش کے اہم قائدین کی BRS میں شمولیت کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے 2 گھنٹے طویل مرکز کی مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے BRS کے قیام کے مقاصد اور پارٹی کو قومی سطح پر وسعت دینے کے لائحہ عمل سے بھی واقف کروایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس ملک میں 4,10,000 میگا واٹ برقی پیدا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن گنجائش کے مطابق کبھی بھی برقی پیدا نہیں ہوئی۔ ہر سال صرف 2,10,000 میگا واٹ برقی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج ملک کے کئی حصوں میں برقی کی تخفیف دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں ہر سال 70,000 TMC پانی دستیاب ہوتا ہے، لیکن اس پانی سے استفادہ کرنے کے لیے مرکز میں اقتدار میں رہنے والی جماعتوں کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے ملازمین نے ہڑتال شروع کر دی۔ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر بعض ملازمین نے یہ ہڑتال اچانک شروع کر دی۔ میاپور تا LB نگر ریڈ لائن کے ٹکٹ فروخت کرنے والے سٹاف ہڑتال پر چلے گئے۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے تنخواہوں میں معقول اضافے کا مطالبہ کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اجے کمار نے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے خیرتآباد میں واقع دفتر میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا، جس میں مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے نئے کیلنڈر کی رسم اجرا بھی انجام دی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں دیشا انکاؤنٹر معاملے کی سماعت ہوئی۔ انکاؤنٹر میں ہلاک افراد کی جانب سے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل وریندر کارویل نے بحث میں حصہ لیا۔ اس موقع پر وریندر کارویل نے دیشا انکاؤنٹر کے طریقہ کار کی خامیوں پر عدالت کی توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی تحویل میں رہنے والے 4 ملزمین کے واقعے کا تمثیلی اعادہ کے نام پر انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لاری کے مالک سرینواس ریڈی نے پولیس کو جو بیان دیا تھا وہ بیان کمیشن کے سامنے نہیں دیا، اس کی وجہ سے اس انکاؤنٹر پر کئی شکوک پائے جاتے ہیں۔ ملزمین کے وکیل کے دلائل کی سماعت کے بعد عدالت نے اس معاملے کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔
ملاریڈی یونیورسٹی کے مختلف کورسز میں داخلوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ کامن انٹرسٹ ٹیسٹ کے لیے اپریل میں اہلیتی امتحان ہوگا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور دیگر عہدیداروں نے طلباء سے خواہش کی ہے کہ وہ اس موقع سے استفادہ کریں۔ سابق رکن وقف بورڈ و صدر ایڈوکیٹ فورم فار جسٹس وحید احمد ایڈوکیٹ کے ہمراہ نذیر احمد ایڈوکیٹ، میر واجد علی خان نے ونود کمار، نائب صدر نشین منصوبہ بندی بورڈ اور ہائی کورٹ کے جسٹس نوین راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ سی پی ایم کڑپا کے سٹی صدر رام موہن نے کہا ہے کہ اسمارٹ میٹرز کے نام پر عوام پر بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ برقی کے تمام صارفین کے اسمارٹ میٹرز لگانے کے فیصلے کو فوری طور پر واپس لے لے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف خسارے کو جاری رکھا جا رہا ہے، دوسری طرف عوام پر مزید بوجھ عائد کیا جا رہا ہے، یہ برقی کمپنی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں جھگڑے کے دوران گرم تیل کے گرنے کے نتیجے میں 3 نوجوان جھلس گئے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ کل رات فوڈ ڈیلیوری بوائے صادق آرڈر لینے کے لیے ماسب ٹینک واقع ایک ہوٹل آئے تھے، جہاں گاڑی ہٹانے کے مسئلے پر مقامی افراد سے ان کا جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد وہ ہوٹل میں پہنچے۔ اسی دوران نوجوان بھی اندر داخل ہو گئے۔ ڈیلیوری بوائے خوف کے عالم میں دوڑتے ہوئے کچن میں پہنچے۔ نوجوان اس کا تعاقب کر رہے تھے کہ دھمکمپل میں گرم تیل گر جانے کے نتیجے میں وہاں کام کرنے والے ہوٹل کے ملازمین زخمی ہو گئے، انہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ محبت کے نام پر لڑکی کا قتل کر دیا گیا۔ یہ واردات بنگلورو میں پیش آئی۔ 19 سالہ بی ٹیک کی طالبہ کا بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ملزم پون کلیان نے تیز دھار ہتھیار سے اس لڑکی پر حملہ کیا۔ بنگلورو کے داون ہلی میں اس واردات سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ طالبہ ریسیڈنسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ کرناٹک بی جے پی کے صدر نلین کٹیل نے کہا ہے کہ سڑک اور سیوریج جیسے مسائل پر عوام ان سے سوال نہ کریں۔ اگر عوام اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہیں تو انہیں لو جہاد کو روکنا ہوگا، اسی لیے بی جے پی کی کرناٹک میں ضرورت ہوگی۔ جواہر نگر سے لاپتہ 2 طلبہ کا پولیس پتہ چلا رہی ہے۔ یہ دونوں آپس میں بھائی بتائے جاتے ہیں۔ 17,500 روپے لے کر یہ دونوں فرار ہو گئے۔ ان کے والدین کی شکایت پر پولیس نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ یہ طلبہ اسکول کے لیے روانہ ہوئے تھے، تاہم گھر واپس نہیں پہنچے۔ ان طلبہ کے تعلق سے ان کے والدین نے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کے مکان کے قریب بم جیسی شے دستیاب ہوئی۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی بم کو ناکارہ بنانے والے اسکواڈ نے وہاں پہنچ کر اس کو ناکارہ بنا دیا۔ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح یہ شے وہاں پہنچی۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایڈوائزری گروپ کے ڈاکٹر این کے ارورا نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کووڈ-19 کا بوسٹر ڈوز حاصل کرنے والے بھارت بایو ٹیک کمپنی کا ناک کا اسپرے نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بوسٹر کے طور پر ناک کے اسپرے کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دیسی طور پر تیار کردہ کوون پلیٹ فارم چوتھے ڈوز کے لیے بکنگ کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی امریکہ اور یورپ کے ممالک میں کووڈ کے تیسرے، چوتھے، 5ویں ڈوز بھی لینے والے اس انفیکشن سے متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں ہندوستانی سفارت خانے کی جانب سے شاندار مشاعرہ اور کبھی سمیلن کا اہتمام کیا گیا۔ بزم اردو ریاض اور بزم اردو سیمسٹر کلب کے اشتراک سے اس کامیاب محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی شعراء نے اپنا کلام سنایا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین،
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद